बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो सर्टनली कशीदा एक तसादुम की कैफियत है। ख़ास तौर पे इदारों के माबैन हम डिस्कस करते हैं और ख़ास तौर पे जब इदारों की बात करते हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें दो इदारों के नाम आ रहे हैं। एक हमारी पार्लियामेंट, दूसरा हमारी अदालत उस्मा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो एक तरफ हमने देखा कि स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें उन्होंने कुछ अदम इत्मीनान का इजहार किया। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिमांड आई कि जी जो कार्रवाई थी वो जितनी भी डिबेट हुई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। उसका जवाब फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया। तो एक तसादुम तो है। अब इस तसादुम के बीच में एक शख्सियत जो कि बहुत रेलिवेंट है वो सर्टनली स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ हैं और हमारे आज के मेहमान भी वही हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब खैरियत से सर? ठीक ठाक? अल्लाह ताला की मेहरबानी, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। ये क्या कैफियत है सर, मतलब कि इदारों का तसादुम है, एक इख्तलाफ किसी कैफियत है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, 22 करोड़ अवाम देख रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहे हैं। बैरिस्टर साहब बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो जो कुछ भी हो रहा है इसको मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है कि आईनी इदारे जो हैं वो उनका एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाना और ख़ास तौर पर किसी भी इदारे का पार्लियामान के सामने खड़ा हो जाना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो है वो 22 करोड़ लोगों की चोज़न लोगों की अमाजगाह है। ठीक, वो उनकी दानिशगाह है और सारे इदारों के सारे इंस्टीट्यूशन के सोते जो हैं वो यहीं से फूटते हैं। वो यहीं से वो ताकत लेते हैं, यहीं से उनका सारा निज़ाम वज़ा होता है। अब बदकिस्मती से हुआ ये है, जो मैं सोचता हूँ कि इसकी आखिर वजूहात क्या है, कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना इदारों के दरमियान, एतमाद और एक दूसरे की इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखना, ये बहुत ही ज़रूरी अमर है। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि आप अगर हमारी तारीख़ को देखें तो कोई तारीख़ हमारी अच्छी नहीं है इस मामले में। अब आइन की जहाँ तक बात है, आइन की खालिक जो है वो पार्लियामान है। आइन में रद्द बदल जो है वो सिर्फ़ पार्लियामान कर सकती है और पार्लियामान भी उस वक़्त कर सकती है जब उसके पास 2/3 अक्सरियत हो। लेकिन तारीख़ में हमने देखा कि एक पावरफुल शख्स आता है तो पार्लियामान उस एक शख्स को इजाज़त दे देती है। ना सिर्फ उनको लीगल कवर मिलता है बल्कि उनको ये कहा जाता है कि जब चाहो जैसा चाहो आप आइन में तब्दीली कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि ये उस वक़्त आइन से सबसे बड़ा इनहराफ हुआ, क्योंकि दे आर द प्रोटेक्टर्स, डिफेंडर्स एंड दे हैव टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक ऐसे मामलात हैं जिससे मैं समझता हूँ कि एक बहस शुरू हुई कि भाई किसने आइन को ज़्यादा जो है वो उसको उससे इनहराफ किया, किसने आइन को ज़्यादा पसे पुश डाला और क्यों डाला, उसकी वजूहात क्या हैं, किसके क्या फ़राइज़ थे, क्या वो अपने फ़राइज़ पे पूरा उतरा, क्या उसने वो अपने फ़राइज़ को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी हदूद को मद्देनज़र रखते हुए उसने ऑपरेट किया या अपनी हदूद से बाहर निकला। सही है। तो ये बैरिस्टर साहब आप क्योंकि खुद एक लॉ नोइंग आदमी हैं और बैरिस्टर हैं खुदा के फजल से, तो ये एक वो अवामिल हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं अब ये नहीं कहना चाह रहा कि किसने ठीक किया और किसने गलत किया, लेकिन ये जो दोनों अतराफ़ से मैं समझता हूँ, बल्कि बहुत सारे अतराफ़ से ये मामलात हुए कि अदारों ने जब अपने हदूद से बाहर निकलना शुरू हुए तो उनका शिकार जो थे उसके सबसे बुरे असरात जो थे वो पार्लियामान पे ऊपर पड़े। ठीक हो गया, आप माजी का हवाला दे रहे हैं, अच्छी बात है, माजी याद रखना चाहिए। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें, आपने कहा कि इदारों ने अपनी हदूद को क्रॉस किया जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में जो फैसले दिए हैं उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया बतौर स्पीकर नेशनल असम्बली, आप ये समझते हैं? जी बिल्कुल। किस तरह? मैं इस तरह कि देखें, आइन में बड़ा वाज़ेह है कि आइन में जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, ठीक, वो सिर्फ़ और सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान के इख्तियार में।
نہ پریزیڈنٹ، نہ پرائم منسٹر، نہ کیبنٹ، نہ سپریم کورٹ، نہ کوئی ادارہ، کسی کا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا سر کوئی ضابطہ ہے نا کہ اس کو جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں بالکل، دیکھیں اور اگر پارلیمنٹ اس کو استعمال کرنے سے انکار کر دے کسی ایسے مقصد کے لیے جو کہ آئینی تقاضا، مثال کے طور پہ الیکشنز، تو وہاں پر کسی نہ کسی کو تو فعال ہو کر پارلیمنٹ کو اس کا کام یاد دلانا ہے۔ دیکھیں الیکشن جو ہے نا، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ الیکشن کے ذریعے ہی تو پارلیمان وجود میں آتی ہے۔ الیکشن ہی ایک ایسا پروسیس ہے جو ساری سیاست چلاتا ہے۔ تو پھر موجودہ پارلیمنٹ الیکشن سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں بھاگ رہا، کسی نے نہیں بھاگا، نہ کسی نے کہا ہے بھاگنے کے لیے۔ فنڈز ایشو نہیں کر رہے؟ میں صرف یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں صرف آپ کو، دیکھیں آپ ایک قانون دان ہیں، وہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر جو پاور آف پرس ہے جی وہ صرف نیشنل اسمبلی کے پاس ہے، ٹھیک، جو پاور آپ کے پاس ہی نہیں ہے آپ اس کو کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، خواہ وہ سپریم کورٹ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کیونکہ آپ کو اس میں تو کلیئر ہے نا، اس میں کوئی ایمبیگوٹی بھی نہیں ہے کہ ایسے ہو تو ایسا ہو جائے گا، اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ کر سکتا ہے، نہیں ایسے نہیں ہے۔ تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے وہ سولرلی جو ہے وہ اپنا پاکستان کی پارلیمنٹ کا حق۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن لیجسلیشن پہ ہم آ جاتے ہیں۔ پہلے فنڈز کی بات، کیونکہ آپ نے جو خط بھی لکھا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، اس میں 2 ایشوز جو خاص طور پہ زیر غور تھے آپ کے، وہ ایک فنڈز والا معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی آرڈر کر دیا کہ فنڈز ریلیز کیے جائے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ لیجسلیشن فنڈز پہ، پہلے سپریم کورٹ نے حکومت کو کہا کہ آپ فنڈز ایشو کر دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس کے لیے ایک مدت دی گئی 10 اپریل کی ڈیٹ، جب وہ کراس ہو گئی اور فنڈز ایشو نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکٹلی ڈائریکشن دی۔ تو سپریم کورٹ نے پہلے تو آپ ہی کی کورٹ میں بال پھینکا تھا، لیکن حکومت نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ بیرسٹر صاحب اس سے پہلے ایک اور ہوا بات، اس کو سیکوینس میں دیکھتے ہیں کہ فیصلہ آیا، 9 ججز سے ایک بینچ شروع ہوا، پھر وہ 7 ججوں پہ آیا، پھر وہ 5 ججوں پر آیا، پھر اس کے بعد وہ 3 ججوں پر آیا، اور ایک کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی اور وہ ساری قوم کے سامنے آئی کہ 4-3 سے یہ فیصلہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ 3-2 کا فیصلہ جو ہے وہ کہنے لگے کہ یہ 3-2، ایک گروپ جو تھا، ایک سیگمنٹ آف سوسائٹیز آپ سمجھ لیں، پی ٹی آئی جو کہہ رہی تھی کہ 3-2 کا ہم فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، جو حکومت اور اس کے اتحادی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 4-3 کا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کے بھی علم میں ہے بات۔ وہاں پر سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ آپ مہربانی فرما کر فل کورٹ بنا دیں۔ دیکھیں یہاں سیاست میں تو شاید ضد ہو سکتی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، سیاست میں تو کوئی اپنے اڑ جاتے ہیں لوگ، اور وہ کیونکہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے یا سیاست میں کوئی گین کرنے کے لیے تو وہ کبھی ضد پہ بھی آ جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی ایپیکس کورٹ سے کم از کم میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ان کو معاملات کو سلجھانے کے لیے، معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور ان کو جو اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ بدقسمتی سے کسی وجہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کی بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہو۔ ثوابدیدی اختیار تو چیف جسٹس کا ہی ہے نا، بینچ بنانا۔ آپ نے استدعا کی، دیکھیں نا، بس اب جب اختیار، صرف اگر ہم اختیار کی بات کرتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب میں نے اختیار استعمال کرنا ہے تو اس کا اوورآل پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ فنڈز ایشو کرنا ہمارا اختیار ہے، تو یہی وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اختیار تو آپ کا ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نہیں ایشو کرتے ہیں تو جمہوریت پر اس کے کیا اثرات ہیں۔ آپ کو میں تیسری بات کرتا ہوں، دیکھیں جہاں یہاں ٹرانسگریشن ہوئی ہے نا، وہ آپ ضرور اس پہ کریں۔ پاکستان کے تمام جتنے بھی اخراجات ہیں، جہاں پاکستان کی حکومت کا 1 روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے پبلک منی کا، اس کا آڈٹ کرنا، اس پہ نظر رکھنا، اس کا اکاؤنٹ دیکھنا جو ہے وہ صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس ہے، جو پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی شخص کے پاس، کسی ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے پاکستان کی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کے سامنے اپنے اکاؤنٹس رکھنے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟
آپ کے ذہن میں ہے یہ بات؟ آپ کے علم میں ہے؟ جی وجہ بتائیے، آپ بتائیے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ کیا یہ آئین سے انحراف نہیں ہے؟ ہر طرف سے ہر ایک کو اپنی چارپائی کے نیچے اب جو ہے نا وہ ڈانگ پھیرنی پڑے گی، صحیح، ہر ایک کو اب ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ جہاں پارلیمان سے غلطیاں ہوئی پارلیمان کو تسلیم کرنا چاہیے، جہاں حکومت سے ہوئی حکومت کو۔ سپریم کورٹ کا جو بجٹ ہے جاتا تو حکومت سے ہی ہے نا؟ نہیں، لیکن وہ جب خرچ ہوتا ہے اسی لیے تو اس کے پھر اخراجات بھی سامنے رکھنے چاہیے۔ وہ اس کو کب آڈٹ مانگے بھی تو تھے پھر کس نے سپریم کورٹ سے؟ کب مانگے تھے یہ ڈیٹیلز وغیرہ جو آپ یہ کون سی ڈیٹیلز؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اخراجات کی ڈیٹیلز مانگی یہ پبلک اکاؤنٹس افتخار کمیٹی؟ محمد چودھری سے پہلے جو تھے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سارے اکاؤنٹ آیا کرتے تھے اور وہ وہاں آڈٹ ہوتے تھے، ان کے پیراز بنتے تھے، ان کے پیراز بننے تھے۔ اس کے بعد مانگنے کے باوجود دے ریفیوزڈ۔ کل بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نے فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر مجھے یہ کہا کہ جناب انہوں نے تو ہمیں وہ آتی ہی نہیں ہے، دے ہیو فلیٹلی ریفیوزڈ۔ نہیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنی حکومت میں ڈیمانڈ کی ہے جی ابھی موجودہ چیف جسٹس؟ جی جناب۔ تو کیا جواب ہے؟ جواب وہ آپ کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کل جو ہے فلور آف دی ہاؤس دیا کہ دے ریفیوزڈ۔ تو کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے ریفیوز کر خدشات کیا ہیں آپ کے؟ جو مطلب کہ جو بھی بجٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جا رہا ہے، ایک ادارہ ہے وہ کام تو کر رہا ہے، نہیں کیا ادارہ کیا ہے خدشات جس کی وجہ سے آپ نہیں؟ پھر ادارہ تو پھر جو کام کر رہا ہمارا بھی ادارہ ہے اور سپریم ادارہ ہے، تمام اداروں کی ماں ہے، پارلیمان ہے، ہم چوزن ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل آف پاکستان ہے، تو پھر ہمارا بھی ادارہ ہے، پھر ہم جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں میں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مانگ رہی ہیں کہ جو بھی آپ نے فنڈز کس کس مقصد کے لیے استعمال کیے، کوئی تو خدشہ ہوگا نا آپ کے ذہن میں کہ یہ فنڈز مس یوز ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے لیے جو ایشو کیے گئے تھے، وہ خدشے کا میں پوچھ رہا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمان کی، اس کی یہ ذمہ داری ہے، آئین اس کو یہ تفویض کرتا ہے کہ جہاں جہاں پبلک فنڈ استعمال ہوتا ہے، جہاں جہاں پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے وہ جاتا ہے یا خرچ ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا، اس کا حساب رکھنا، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے تھرو اس کا آڈٹ کرنا۔ اگر وہ کہیں غلط خرچ ہوا ہے اور ناجائز خرچ ہوا ہے تو اس کا پیرا بن کے آتا ہے، اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ ہے احتساب کا۔ یہ سب سے بڑا احتساب کا، مالی احتساب کا ادارہ جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے۔ اگر ایک ادارہ انکار کر دیتا ہے کہ میں تو اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہوتا، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے پاکستان کا جہاں پبلک فنڈ استعمال ہو اور وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو انکار کرے۔ یہ ہوا ہے، نیب بھی ہے، نیب بھی نہیں کر سکتا، نیب آتا ہے، نہیں نیب آتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اسپیکر صاحب کے ایک پروگرام میں، مجھے اب ایگزیکٹلی وہ فگر یاد نہیں ہے، نہیں تو میں کوٹ کر دیتا، کہ نیب کی جو ریکوریز ہیں ٹوٹل آج تک کی، وہ جو ڈاکیومنٹ میں کاغذات پہ ہے کہ جی اتنے ارب روپے انہوں نے ریکور کیے، لیکن سرکاری خزانے میں جمع جو ہوا ہے وہ اس سے بہت کم ہے، وہ اس سے بہت کم ہے، 800 ارب تقریباً، 800 ارب کم ہے۔ تو پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نیب کو کہا، چیئرمین نیب کو کہا، وہ بھی نہیں آئے۔ سپریم کورٹ کا تو ٹوٹل بجٹ میرے خیال میں بہت لمیٹڈ ہے اس حوالے سے، تو جہاں پہ سینکڑوں ارب، میری گزارش تو سن لینا، جہاں پہ سینکڑوں ارب کا معاملہ ہے، نیب نے اگر کئی 100 ارب کی ریکوری کی ہے، اس میں سے 800 ارب کا حساب ہی کوئی نہیں دے پا رہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو، تو ادھر بھی کوئی نظر کرم کرے نا سر، صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ اس وقت فیصلے دے رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف کچھ ایشوز پہ، تو سپریم کورٹ کا یہ احتساب ہونا ہے۔ بیرسٹر صاحب، اگر فرض کرو، مجھے تو نہیں پتا، نہ ہی ایسا نیب کر سکتا ہے، اگر اس نے کہ وہ آئے ہیں، میرے علم کے مطابق وہ سارے اکاؤنٹس آئے ہیں، وہ ڈسکس ہوئے ہیں، ان پر پیراز بنے ہیں، لیکن اگر فرض کرو اگر نیب نے نہیں دیے تو کیا سپریم کورٹ جو ہے اس کا یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ میں آئین سے اس لیے انحراف کر رہا ہوں؟ آئین کی یہ شک ہے نا کہ آپ نے اکاؤنٹ رکھنے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے، کہ نیب نے اگر نہیں رکھے تو میں بھی نہ رکھوں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کو تو نیب کو کہنا چاہیے کہ تم بھی رکھو۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف سپریم کورٹ سے اس وجہ سے طلب نہیں کرنی چاہیے ساری ڈیٹیلز، کیونکہ سپریم کورٹ سے اس وقت آپ لوگوں کا قانونی نظریاتی اختلاف ہے۔ مقصد تو یہ ہے نا جی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے شفاف طریقے سے چیزیں رکھی جائیں، تو وائی ناٹ نیب، وائی اونلی سپریم کورٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پوچھیں، لیکن نیب سے بھی تو پوچھیں جس نے 800 ارب روپے کا حساب نہیں دیا ابھی تک۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیٹ می کلیریفائی، میرے جو علم کے مطابق جو ہے وہ آ گیا تھا اور وہ ڈسکس ہوا ہے، اس پہ پیرا بنے ہیں، میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے یہ چیک کر لوں گا، لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا
کہ کوئی ادارہ ماں سوائے ایک ادارے نے ایسے کیا ہے، وہ بھی افتخار محمد چودھری کے زمانے سے یہ شروع ہے، اس سے پہلے باقاعدہ جو ہے وہ اکاؤنٹس آتے تھے. نور عالم خان صاحب چیئرمین ہے نا جی، نور عالم خان صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، ان کی خبریں لگی ہوئی ہیں سر نیب کے حوالے سے. میں ان سے چیک کر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ پوچھتے ہیں ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اتنے 100 ارب روپے کی ریکوری کہاں پہ گئی. دیکھیں اگر نیب نے کیا ہے یا سپریم کورٹ نے کیا ہے، یہ آئین سے انحراف ہے. میں نے تو چلے آپ کو ایک فگر بھی دے دیا نا. نہیں یہ آپ سمجھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں نے سر آپ کو ایک فگر بھی دے دینا. مجھے بتائیں، میں نے آپ سے جو پوچھا کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے خدشہ کیا ہے سر آپ کو، کہ کیا کرپشن ہوئی ہے یا کیا بے ضابطگی، آپ بھی کوئی مجھے تھوڑا سا ہنٹ تو دینا. کمال بات کر رہے ہیں، یہ سارے جو اکاؤنٹ چیک ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ خدشوں پہ ہوتے ہیں. بابا آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہ اخراجات کیے ہیں، کہاں کیے ہیں، کتنے آپ کو پیسے ملے ہیں، کتنے آپ کے پاس بچے ہیں، کس مد پہ خرچ کیے ہیں، کیا آپ الاؤڈ تھے نہیں تھے. اس کا سارا ایک انالیسز کر کے اس کا پیرا بن کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آتا ہے. پبلک اکاؤنٹ میں ڈسکس ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، آپ سے ریکوری ہوتی ہے. یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے. یہ جتنے پورے ادارے آتے ہیں ان میں کرپشن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر سپریم کورٹ میں بھی ہوتی ہے. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج کے تمام اداروں میں ہوتی ہے تو پھر کیا سپریم کورٹ کو جدید ہے؟ کرپشن تو پاکستان میں ہوتی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھ رہے ہیں. پھر آپ جو کل جو یہ لیک ہوئی ہے، جو ایک سابق جو چیف جسٹس اور اس کا بیٹا جو بات کر رہے ہیں، جی، تو کیا اس کو آپ کرپشن نہیں کہتے؟ اگر وہ مطلب کہ ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس ہے تو احتساب کریں نا سر. لیکن چیف جسٹس جان ڈیم بنا سکتا ہے. میں کوئی جج تو نہیں ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں آپ حکومت ہے، آپ کریں احتساب. بیرسٹر صاحب میں تو کسی کو ڈیفینڈ نہیں ہوگا نا، تو کل پارلیمان نے اس کا لے لیا. لیکن یہ آڈیو لیکس کیسے ہوتی ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے میرے سوالات کا جواب دیں. آپ قانون دان ہیں، کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ آئین نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ڈیم بنائے اور اس کا فنڈ اکٹھا کرے؟ بالکل نہیں. کیوں ہوا؟ آپ بتائیں. یار صرف سیاستدان رہ گئے ہیں رگیدنے کے لیے. آپ کے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی صرف پارلیمان کو آپ رگیدتے ہیں. کیوں نہیں جاتے آپ؟ کیوں نہیں کہتے کھڑے ہوں آج؟ آپ لوگوں نے کوئی پٹیشن ڈالی تب؟ کس پہ؟ یہ چیف جسٹس جب تھے اور وہ ڈیم فنڈ اکٹھا کر رہے تھے، پیپلز پارٹی نے کوئی پٹیشن ڈالی اس ٹائم پہ؟ کس کے سر آپ یہ نہیں کر سکتے. کس کے پاس پٹیشن؟ انہی کے پاس ڈال دیتے سپریم کورٹ میں. میں آپ کو بتاؤں پٹیشنیں جو بہت ساری تاریخ ہے پٹیشنز کی، پھر اگر وہ آپ کہتے ہیں تو ایک سرے سے شروع ہو جائیں ہم آپ کو بتانے کے لیے. میرے بھائی بات دراصل ہے، میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ اداروں کو اپنے حدود میں رہنا ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک رائج الوقت قانون جو ہے، ایک آئینی جو ذمہ داری ہے، اس سے اگر ایک ادارہ کہتا ہے کہ میں پاورفل ہوں، میں کسی کے انڈر کمانڈ نہیں ہوں، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، کوئی دوسرا کہتا ہے میں کسی کو جواب. اس کا ایک جواب کیا ہے کہ جب ضیاء الحق نے پھاڑ کے کہا کہ یہ آئین کیا چیز ہے، یہ تو میں اس کو پھاڑ کے پھینک دوں گا، کیا اس وقت کے سپریم کورٹ نے لیا اس پر؟ اب جب پرویز مشرف آئے تو آپ نے اس کو اختیار دے دیا کہ فرد واحد اس میں تبدیلی کر لے. کون سی تاریخ ہے؟ اگر پارلیمان نے زیادتیاں کی، میں تو آپ سے اسپیکر صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف چلیں. اب ثابت کرنا پڑے گا قوم کے سامنے بھی کہ جب یہ صرف سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ تختہ مشق بنا لینا اور سیاستدانوں کی طرف پورا مڈ سلنگی کرنا، ان کا چہرہ خراب کرنا، پوری سوسائٹی کو کہنا کہ یہی خراب لوگ ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ دودھ میں نہائے ہوئے ہیں اور بڑے پوتر لوگ ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا. اب پارلیمان بھی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، پارلیمان بھی جو ہے، اور آپ کے جو آئین ہے اس کی جو ابتدائیہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے پوری کائنات پر، اور یہاں جو حاکمیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے وہ اس کے چوزن ریپرزنٹیٹیو کے تھرو جو ہے نا وہ معاملات جو ہے وہ ان کو لک آفٹر کرے گی، وہ حکومت کریں گے. ان کا اختیار ہے، نہ کسی جوڈیشری کا ہے، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. بحث نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں، سوال یہ ہے، گزارش سوال یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آئی ایگری ود یو، اور آئی بلیو دیٹ پارلیمنٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنس. سپریم بھی ہے، سوورن بھی ہے، مقتدر بھی ہے، آئین کو بنانے والی بھی ہے، لیجسلیشن کرنے، کوئی بحث نہیں اس کے اوپر. اور آپ نے جو کہا نا کہ صرف کیا سیاستدان ہی رہ گئے ہیں احتساب کے لیے، یا جس طرح سے ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ٹوٹلی ایگری ود یو. سب کا احتساب ہونا چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از، سوال یہ ہے کہ جہاں پر اگر کبھی حکومت وقت یا سیاستدان غلطی کریں، مثال کے طور پہ،
اور آئینی طور پہ جو تقاضا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے, اگر آئین میں لکھا ہوا ہے, اور وہ کہیں کیونکہ ہم پارلیمنٹ کو رن کرتے ہیں اینڈ سنس پارلیمنٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنس, اس وجہ سے ابھی ہم نہیں چاہتے انتخابات ہو تو نہیں ہونے دیں گے, فنڈس تو وہاں پر کسی کو تو پھر اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کسی کو تو کہا جائے گا کہ بھئی آئین کو امپلیمنٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو بحث جو جس طرف جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے. اس سے ہم اور کمزور ہوں گے, اس سے انسٹیٹیوشن اور ایک دوسرے سے دور ہوں گے, اس سے نفرتیں بڑھیں گی, اور وہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کا اس میں جو ہے وہ ہم فائدہ نہیں کریں گے بلکہ نقصان کا احتمال ہے. کیونکہ جب آرگومنٹ ہوتا ہے, جب بحث ہوتی ہے, تو یقیناً وہ جو کسی نے کہا تھا, ہو سکتا ہے کہ آپ آرگومنٹ ون کر لیں لیکن آپ کوئی دوست جو ہے وہ ضائع کر لیں یا اس سے آپ کی دوری ہو جائے. دیکھیں یہ نظام ہے نا, ایک نظام ہے, اس نظام میں ہر کوئی اپنا اپنا اس کا کردار ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک جو ہوا ہے اس میں پارلیمان نے بھی غلطیاں کی ہوں گی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں جوڈیشری کی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. جوڈیشری نے کوئی ٹرانسگریشن نہیں کی ہے, اس نے زیادتی نہیں کی ہے, اس نے نظام کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا, ایسا نہیں ہے. کیا ہے, بالکل ایگری. اور اس طرح نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہے, کہ اس نے اس سب معاملات کو خراب کرنے میں, یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں سب کی غلطیاں ہیں, تمام اداروں کی غلطیاں ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, سب ادارے اب بھی کر رہے ہیں, اب بھی کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہی ہے, اب بھی کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, میں تو تسلیم کرتا ہوں. اگر نہیں کرتے غلطیاں تو پھر یہ کیوں حالات خراب ہیں. مثال ہے اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ایک دو غلطیاں آج کل جو کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بات ہے, سب سے بڑی بات اس وقت بات ہو رہی ہے پارلیمان ورسز جوڈیشری. پارلیمان کو کمزور کرنے میں بنیادی کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے تو پاکستان کی جوڈیشری نے کیا ہے. بالکل نظریہ ضرورت یہ لے کر آئے, وہ آئین میں لکھا hua ہے نظریہ ضرورت, کہاں لکھا ہوا آپ وکیل ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں آپ اس پہ غور فرمائیں. نہیں سر, میں تو بہت غور کیا ہے, لیکن بعد میں آپ سے الیکشنز کی کر رہے ہیں, آپ اس پر غور فرمائیں کہ نظریہ ضرورت کی ایجاد کس نے کی, اور اس کے ذریعے پاکستان کی پارلیمان کو, پاکستان کی جمہوریت کو, پاکستان کی سیاست کو کمزور کس نے کیا. ٹھیک ہے, پاکستان کے عوام دیکھیں, بریک لے لیں, ایک بریک لے لیں, بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ابھی تو جو گفتگو اسپیکر صاحب سے ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی ایسا کیوں ہے اور کیا ہونا چاہیے. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوال بریک کے بعد ان سے پوچھوں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں الیکشنز کے حوالے سے, یا جو سپریم کورٹ نے ریکارڈ مانگا ہے, کیا پارلیمنٹ شیئر کرے گی وہ ریکارڈ, نہیں کرے گی؟ تو یہ کچھ معلومات لیتے ہیں ان سے آفٹر. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. اسپیکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ سارا ریکارڈ دیا جائے کارروائی کا, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو ڈیبیٹ تھی, یہ شیئر کریں گے سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہم اس معاملے کو یقیناً میں ایگزامن کروں گا. کل جو ہے اس کے اوپر ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی بھی کے لیے ایک جو ہے وہ موشن آیا جو منظور ہوا, اور اس پہ وہ کمیٹی بنے گی. اور میں چاہوں گا کہ اس معاملے کو ہر طریقے سے دیکھا جائے, رولز اینڈ پروسیجر کے حوالے سے دیکھا جائے, قانون کے حوالے سے دیکھا جائے, آئین کے حوالے سے دیکھا جائے کہ کیا پارلیمان کو اپنی جو کارروائی ہے اس کی, ہماری کارروائی جو ہوتی ہے وہ اوپن ہوتی ہے. جب ہماری کارروائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر وہ چل رہی ہوتی ہے, وہاں پر کوئی چیز ہم چھپا کے تو نہیں رکھتے, نمبر 1. دوسرا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب یہ ڈیمانڈ کی ہے, انہوں نے خط لکھا ہے, مجھے میرے علم میں یہ بات آئی ہے, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں کہ ہماری پارلیمان کی جو طریقہ کار ہے, قواعد و ضوابط ہیں, وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. تو وہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے وہ جو بھی مجھے ایڈوائز کرے گی, میرا ہاؤس جو اس پہ مجھے ایڈوائز کرے گا میں اس پہ عمل کروں گا. الیکشنز ہوں گے؟ الیکشن تو ضرور ہوں گے. کب ہوں گے؟ اور میرا خیال ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر میں ہوں گے. اکتوبر میں, کیونکہ وہاں اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی. یہ تو بدقسمتی ہوئی نا جی, اگر اسمبلی نہ توڑیاں جاتی, اگر مطلب ہے جو طریقہ کار ہوا ہے وہ تو بالکل. اب بیرسٹر صاحب کیا بتائیں اس کو, مجھے یہ بتائیں کہ اسمبلیوں سے استعفے ہوئے, میں نے کافی دیر استعفے منظور نہیں کیا. بحث کرتے ہیں کہ آپ نے جب ہم آ رہے تھے تو آپ نے منظور کر لی, تو 10-11 مہینے نہیں آئے.
وہ کورٹ میں چلے گئے کہ اسپیکر ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہا. صحیح. جب میں نے کر لیے تو وہ کورٹ میں چلے گئے کہ اسپیکر نے ہمارے استعفے کیوں منظور کیے. صحیح. اس کے بعد بائی الیکشنز آئے. اب الیکشن کر رہے ہیں. جب بائی الیکشن آ گئے 125 کے قریب تو انہوں نے کہا کہ آؤ الیکشن میں حصہ لو. تو انہوں نے جا کر کورٹ میں اسٹے لیا کہ الیکشن کو تو اسٹے کر دینا چاہیے. اس سے پہلے بائی الیکشن آتے ہیں تو عمران خان 7 یا 8 جگہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, جیت جاتے ہیں, کہتے ہیں میں اسمبلی میں نہیں جاؤں گا. یہ کیا رویہ ہے؟ کیا اس طرح جمہوریت چلتی ہے؟ صحیح. کیا پارلیمان کو ساری کیا دیکھیں میں ایک عرض کروں کہ کیا سپریم کورٹ کا اس کا سو موٹو نہیں لینا چاہیے اس بیہیویئر کا؟ جو آپ نے کہا کہ پہلے استعفے میں منظور نہیں کر رہا تھا تو عدالت میں چلے گئے کہ منظور نہیں کر رہا اسپیکر, پھر میں نے کر لیے تو چلے گئے کہ جی کیوں کر لیے. لیکن آپ کیوں پہلے منظور نہیں کر رہے تھے اور بعد میں آپ نے کیوں منظور کر لیے؟ بالکل. اور کیونکہ جب آپ منظور نہیں کر رہے تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ میرا استحقاق ہے کہ میں انڈیویجولی ہر ممبر آف دا پارلیمنٹ جس نے استعفیٰ دیا ہے اس سے پوچھوں کہ تم نے کسی دباؤ میں تو نہیں دیا. مجھے اطمینان کرنا ہے. اس کے بعد آل آف اے سڈن یہ دیکھیں میرے پاس تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. 17 جنوری کو میں صرف تفصیل آپ نے جو کیا 17 جنوری کو 34 استعفے منظور کیے آپ نے پی ٹی آئی والوں کے, 20 جنوری کو 35, 24 جنوری کو 43 اور 20 فروری کو 70 استعفے. تو کیا آپ سارے لوگوں سے ملے انڈیویجولی اور پوچھے جو کہ پہلے آپ کا؟ جی میں گزارش کروں, میں نے ان تمام ممبران کو خطوط لکھا کہ آپ تشریف لائیں, آپ میرے سامنے آئیں اور اکیلے آئیں. ہوتا یہ ہے کہ اسپیکر اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہے کہ کسی شخص پر کوئی دباؤ تو نہیں, کسی نے کسی پریشر کے اندر آ کر تو استعفیٰ نہیں دیا. ایز اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس یہ میرا فرض بنتا ہے اور رولز آف پروسیجر جو ہے وہ یہی ہے. میں نے بہت انتظار کیا اور آخر میں کوئی بندہ نہیں آیا, بلکہ ان کی لیڈرشپ کا یہ بیان آیا کہ ہمارا کوئی ممبر اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوگا. پھر انہوں نے یہ لوگ پہلے کورٹ میں چلے گئے, پھر میرے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا, ہائی پاور ڈیلیگیشن تھا, تمام صوبوں کے اس میں ممبران تھے. اٹ واز لیڈ بائی مائی پریڈیسیسر جو اسپیکر صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے, وہ لے کر آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ بھائی ہم نے ہاؤس میں نہیں آنا, ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے, آپ ہمیں 100 دفعہ بلائیں ہم نہیں آئیں گے. ہم یہ جو ساری ڈیلیگیشن ہے یہی آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں, آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے استعفے منظور کر لیں. آپ خام خائن پر بیٹھے ہوئے ہیں. ڈیلیگیشن نے آ کے کہا؟ جی ٹھیک. اور میں نے ان سے کہا کہ اوکے, ویسے طریقہ تو یہی ہے کہ میں ہر ایک کو انڈیویجولی بلاؤں. میں دوبارہ یہ کوشش کروں گا کہ انہوں نے کہا جی آپ بلاتے رہیں لیکن انڈیویجولی ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو پھر اس ڈیلیگیشن کے کہنے پہ آپ نے سب کے استعفے منظور کر؟ میں نہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں نا, پھر میں نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے ایز اے اسپیکر. تو میں سمجھ گیا کہ جو لوگ اتنا 1 سال گزر گیا تقریباً, نہ تو انہوں نے چھٹی کی درخواست بھیجی ہے, یہ نہ ہی آ کر انہوں نے اپنے حلقوں کی نمائندگی کی ہے, نہ انہوں نے کسی نیشنل اسمبلی کی بزنس میں حصہ لیا ہے, نہ کسی کمیٹی میں آئے ہیں, نہ ان کی طرف سے کوئی اطلاع آئی ہے. اور انہوں نے باقاعدہ کورٹ میں گئے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں, میڈیا پر جا کر یہ کہتے ہونے چاہیے, ٹویٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر بھی ان کی ایک ہی تکرار ہے. اور آج ان کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فضول پریکٹس ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں, اور واقعی اب یہ کبھی نہیں آئیں گے اور یہ میں ان کے استعفے منظور کر لوں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اسپیکر صاحب کہ جب آپ استعفے منظور نہیں کر رہے تھے تو اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ تب پی ڈی ایم یہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ اسمبلی کا حصہ بنے, لیکن جب یہ خوف ہوا کہ شاید یہ اسمبلی میں آ کر پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر جائیں گے تو پھر فوری طور پر آپ نے استعفے منظور کر لیا. ان کے تو نمبرز ہی نہیں ہے نا, ان کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے, دے آر ان مائنورٹی. وہ تو آپ لوگ بھی مائنورٹی میں تھے لیکن ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کامیاب ہوا خان صاحب کے خلاف. نہیں, وہ اس وقت ہمارے جب ہونا ہو تو سر ہو ہی جاتا ہے. نہیں, جب نمبر ہمارے پاس پورے ہوتے ہیں اسی وقت ہوتے ہیں. بیرسٹر صاحب میں آپ کو ایک گزارش کروں, مجھے اتحادی ناراض ہو رہے تھے, میں آپ کو ایک گزارش کروں اور پورے آپ کے ویورز کے لیے بھی کہ دیکھیں پارلیمنٹری جو آپ کا سسٹم ہے اس میں طریقہ کار بڑا ایک آنریبل طریقہ کار یہ ہے کہ اف یو ہیو دی میجورٹی جی یو فارم دی گورنمنٹ. اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ حکومت بناتے ہیں,
اگر کسی وجہ سے آپ اکثریت لوز کر جاتے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے اپوزیشن کرتے ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں تو یہ اسمبلی چلے گی، اور اگر میری اکثریت ختم ہو گئی ہے، میں اقلیت میں ہوں، میں وزیر اعظم نہیں رہا، تو اب اس اسمبلی کو مطلب ہے کہ آپ توڑ پھوڑ دیں، اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں. یہ رویے ہے نا، یہ غیر آئینی رویے ہے. آئین تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے جب آپ کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، جی آپ حکومت جو ہے وہ توڑوا دیتے ہیں، آپ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ انتخاب کرائیں. چلیں، آپ کا ایک آئینی حق تھا، لیکن جب حالات سامنے آتے ہیں، جب معلومات پاکستان کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چیف منسٹر، جس کو یہ اختیار ہے آئینی طور پہ، وہ تو منتیں کرتے رہے کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. آپ نے توڑ دی، اور ابھی آپ فرما رہے ہیں وہ تو جنرل باجوہ کے میں نے کہنے پہ توڑی تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب اس بریک سے پہلے یہ مجھے بتا دیں. میں کہتا ہوں، آپ وکیل ہیں، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. فرمائیے. ویسے میں بغیر فیس کے دیتا نہیں ہوتا، لیکن اگر چلیں میں فیس کا بھی طے کر ملک کے لیتے ہیں. وسیع تر مفاد میں حاضر ہے لیگل سروس. تو اگر یہ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں جنرل کے مشورے پر اسمبلی توڑی ہے، تو کیا یہ غیر آئینی بات نہیں ہے؟ میرے خیال میں بالکل درست بات نہیں ہے، میرے خیال میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور یہ عمران خان کیا اس پہ سو موٹو بنتا ہے؟ از خود نوٹس میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ پھر ثوابدید چیف جسٹس کا ہی ہے. اگر انہیں لگے کہ یہ وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ ہے، پبلک امپورٹنس سے، آپ کی وساطت سے درخواست کر سکتا ہوں کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں اس بات پہ سو موٹو لیا جائے، تاکہ آئندہ یہ جو ٹرانسگریشن ہے یا کوئی کسی کو ڈکٹیٹ کرے، اور اگر ایک لیڈر یہ کہتا ہے، ایک پارٹی کا، بڑی پارٹی کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی جنرل کے کہنے پر اسمبلی توڑوائی، کیونکہ خود تو وہ نہیں توڑ سکتے تھے، کیا اس اسمبلی کو ٹوٹنا چاہیے تھا؟ اچھا، میں آپ سے گزارش یہ کہہ رہا تھا کہ سو موٹو جو ہے اس میں 2 ہی چیزیں نا جی، کہ بریچ آف اے فنڈامنٹل رائٹ اور پبلک امپورٹنس. تو پبلک امپورٹنس کا تو کیس ہے، کیونکہ مفاد عامہ اسمبلی کے ٹوٹنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن بریچ آف اے فنڈامنٹل رائٹ کے اوپر چیف جسٹس کو سیکنڈ تھاٹس آ سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں نا، ایک طرف تو آپ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمان کے کاموں میں مداخلت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتی. دوسری طرف اسمبلیوں میں بیٹھنا یا اسمبلی کا ٹوٹنا یا اسمبلی کی کارروائی چلنا، یہ سولی آپ لوگ خود کہتے ہیں نا کہ ہمارا کام ہے، ہمارا پریروگیٹو، ایبسولوٹ پریولیج ہے. جب دوسرا کوئی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس از خود نوٹس لے، ہم کریں تو سپریم کورٹ کچھ نہ کرے. تو یہ تضاد ہے نا سر. میں بیرسٹر صاحب، میں کسی اور کنٹیکسٹ میں نے بات کی تھی، میں بالکل نہیں چاہوں گا کہ وہ اس پہ سو موٹو لیں، لیکن میں ایک وہ تقابلی جائزہ ہو رہا تھا، نہیں، ایک تقابلی جائزہ ہو رہا تھا، تو میں اس بارے میں کہا کہ اگر یہاں یہ ہو سکتا ہے، یہاں یہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیونکہ انصاف کی جو ڈیفینیشن میرے ذہن میں ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک جیسے کیسز کے ایک جیسے فیصلے ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بریک لے لوں میں کوئکلی، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. اسپیکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ انتخابات ہوں گے اکتوبر میں، آپ دیکھ رہے ہیں انتخابات ہوتے ہوئے؟ میرا خیال ہے بجٹ آپ لوگ پریزنٹ کریں گے جی. مذاکرات کا کیا ہوگا جو ابھی ہو رہے ہیں؟ مذاکرات میں ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جس پہ دونوں طرف سے اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے پورے ملک میں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. جب آپ قسطوں میں الیکشن کرائیں گے، ایک صوبے میں کرا لیے، پھر دوسرے میں کرا لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز پر بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. بلکہ بیرسٹر صاحب، ابھی تو آزاد کشمیر اور جو گلگت بلتستان کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ بہت عرصے سے آ رہی تھی کہ ہمارے انتخابات بھی پاکستان کے انتخابات کے ساتھ کروائیں، کیونکہ جب یہاں پر کوئی حکومت بن جاتی ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے کشمیر کے انتخابات پر. دوسری اخراجات کی بات بھی ہوتی ہے. تیسرا، یہ جو انتخابی عمل ہے نا، اس میں ہر چیز سٹینڈ سٹل ہو جاتی ہے، ہر چیز رک جاتی ہے. تو آپ اتنے اس وقت جو اس کا آپ متحمل نہیں ہے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد انتخابات کرائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے اگر دونوں اطراف نے. لیکن ان کی طرف سے ایک شرط بھی ہے نا، وہ کہتا ہے کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی تحلیل کریں. دیکھیں، یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں بات ہے. بطور اسپیکر تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آپس میں جس بات پر اتفاق کر لیں. لیکن میں یہ ضرور ان دونوں کو کہوں گا، ہر اطراف سے یہ گزارش کروں گا
کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ سیاستدانوں کو خود ہی طے کرنے چاہیے اور وہ عدالتوں میں نہیں جانے چاہتے. وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل ہونے کے کوئی چانسز ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی, آپ یوں سمجھیں کہ 2008 تک وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ یہاں پاکستان میں اسمبلیاں اپنی مدت نہیں پوری کرتی تھی, کوئی 20 مہینے کے بعد چلی جاتی تھی, کوئی 3 سال کے بعد, حتیٰ کہ 2002 والی اسمبلی جو کہ وہ جنرل مشرف کی چھتری کے نیچے تھی اس نے 5 سال پورے کیے. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اس کے اوپر ایک آٹوکریٹک لیڈرشپ تھی اور سیاسی حکومت تو نہیں پورے کروا سکتی. تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ بات ڈسکس ہوئی کہ اسمبلیوں کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے. اس سے جو ہے نا سیاست میں بلوغت آتی ہے, میچورٹی آتی ہے. تو ایک بڑا اچھا سسٹم چل پڑا تھا کہ 2002 لیکن جدھر اسمبلی ٹوٹ گئی ادھر بلوغت دیکھیں میں آپ کو کی بجائے وہ غیر آئینی عمل ہو رہا ہے, 90 روز سے اوپر ہو گیا. یہ دیکھیں نا, اب میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں نے تو آئین کی جو حالات آئین کے ساتھ ہم نے کیے اور مختلف اداروں نے کیے آپ کے سامنے رکھے ہیں کمپیریٹیولی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا چھوٹی سی بات ہے. جیسے آپ نے ذرا کم ہے تو میں چاہتا ہوں 2-3-4 ایشوز اور آپ سے ڈسکس کر لوں. نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں کیوں واپس نہیں آ رہے؟ ان کے اپنے بھائی پرائم منسٹر ہیں, ان کی پارٹی حکومت میں ہے. اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں یا ان کی جماعت دے سکتی ہے, اور میرے پاس تو یہی معلومات ہیں کہ وہ یہاں سے علاج کے لیے گئے ہیں, وہاں پر ان کا علاج ہو رہا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس بھی وہ اسمبلی میں کل بھی بات ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے یہ وزرائے اعظم کے ساتھ جو یہاں پر ہوا ہے, خواہ وہ قانون کی چھتری کے نیچے ہوا ہے یا جیسے بھی ہوا ہے, وہ بھی تو ایک المیہ ہے نا جی. ایک شخص جو ہے وہ ایک اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے, آپ کے خیال 3 دفعہ وزیر اعظم ابھی توہین عدالت میں شہباز صاحب کے ساتھ وہ کچھ ہو سکتا ہے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات بدل گئے ہیں. اب اگر کوئی کرے گا تو وہ غلطی کرے گا. کیا ہوگا اس کے ساتھ اگر سپریم کورٹ یہ کر دیتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتائیں کہ یہ جو اس وقت ایسا ہے نہیں, اب پارلیمان جو ہے یہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گی. کیا کرے گی پارلیمان کیا کرے گی یہ تو پھر آپ میں سمجھتا ہوں کہ وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر پارلیمان کچھ نہیں کر سکتی تو پھر اس کا مطلب ہے پارلیمان سپریم نہیں ہے. پھر آپ کو ری رائٹ کرنا پڑے گا اپنا آئین, اور آپ نے اگر اس کو مدر آف آل انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا ہوا ہے وہ ختم کرنا پڑے گا, اور پھر افراتفری ہوگی, قیاس ہوگا اس ملک میں, کوئی کسی کو نہیں مانے گا. بلاول بھٹو اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں؟ ضرور انشاءاللہ. کب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب جب اللہ کو منظور ہوگا. لیکن آئی تھنک کہ وہ اس وقت شہباز صاحب کی اگر نااہلی ہوتی ہے سر, اگر شہباز صاحب کی, اس صورت میں بلاول صاحب پرائم منسٹر بن سکتے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تو 4 مہینے رہ گئے ہیں, اور اس وقت وہ بلاول صاحب ایک اتحاد ہیں اور بڑے مضبوط اتحادی ہیں, اور حکومت جو ہے وہ جس انداز سے اور جس حالات میں حکومت جو ہے وہ مرز وجود میں آئی ہے, جن چیلنجز کے ساتھ آئے ہیں, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے صبر کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ حالات کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کرینے سے اس میں سے نکلنا یعنی کہ پڑے ابھی گا. وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, 4 مہینے رہ گئے. اگر مثال کے طور پہ شہباز صاحب اگر ہو جاتے ہیں ڈسکوالیفائی, بلاول صاحب ایک نوجوان قیادت ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی وزارت خارجہ چلائی ہے, پوری دنیا نے ان کو مانا ہے, تسلیم کیا ہے, ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں. تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان کو چانس ملے گا. الیکشن سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں ڈسکوالیفیکیشن کے بڑا خلاف ہوں جی, سچی بات میں آپ کو بتاؤں. یہ آپ نے اچھی بات کی, مطلب کہ آپ سیاسی مخالف کے حوالے سے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. اچھا. کہ کسی کو میدان سے آپ نہیں نکال سکتے ڈسکوالیفائی کر کے. ٹھیک. سیاست میں آپ کسی کا راستہ نہیں روک سکتے. سیاست میں آپ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال کے جو ہے نا, کسی بھی لیڈر کو, سیاسی کارکن کو, اس کا راستہ روکنا جو ہے لیکن سنا یہ ہے سر, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں, مطلب کہ بڑی زبردست سٹیٹمنٹ آپ نے دی, اور میں واقعی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے بدترین سیاسی مخالف ہیں, لیکن آپ اصولوں کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. لیکن سنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی. نواز شریف صاحب تو خود اس کا شکار ہیں, اسی لیے ان کو تو عمر بھر کے لیے آپ ڈسکوالیفائی. کہاں کا یہ انصاف ہے یار؟ ایک 3 دفعہ آپ کا وزیر اعظم ہو اور اچانک آپ کہتے ہیں نہیں آپ تو ساری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو مذاق بنا کے رکھ دیا نا.
ایک انڈیویجولز ہیں اور وہ ایک شخص جہاں پہنچ جاتا ہے. میں نے تو آپ کو ایک مثال دی ہے کہ بدقسمتی ہے, بس میں یہ کہوں گا کہ یہ جب ہمیں سمجھ آ جائے گی نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس وقت ہم بہت بڑا نقصان اپنا کر چکے ہوں گے. بالکل ٹھیک. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے تحمل سے ہمارے سوال بھی سنے, ان کے جواب بھی دیے, اینڈ اٹ واز اے پلیزر انٹرویوئنگ یو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب, بہت مہربانی.